हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे आज़म स्वाति साहब के साथ एक वाक़या पेश आया है। एक मुबैना वीडियो सामने आई है जिसे बाद में FIA ने डिक्लेयर किया है कि वो वीडियो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो फेक वीडियो है। ताहम इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर वो अपने जज्बात को काबू में ना रख सके। वो भी पूरी कौम ने देखी और वो बड़े वाज़े तौर पर नज़र आ रहे थे, बड़े परेशान थे। हम बात करेंगे कि वीडियोज़ कौन बनाता है, वीडियोज़ का इम्पैक्ट किसी की फ़र्द की शख्सियत के ऊपर क्या होता है, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है, और सबसे अहम बात ये कि वीडियोज़ जो बनकर इस तरह की सामने आ जाएं और बाद में पता चले कि ये दुरुस्त नहीं है और उससे पहले बहुत सारे लोगों पर आप इल्ज़ामात लगा दें तो उसका क्या होगा। तो चीमा साहब, ये बताइए कि आज़म स्वाति साहब की वीडियो आपने देखी, कौन सी वाली वीडियो? मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, मैंने भी फ्रैंकली, मुस्तफ़ा नवाज़ साहब ने ट्वीट की थी, बड़ी इमोशनल थी, जिसमें आज़म स्वाति साहब बता रहे थे कि जी उनकी बेटी ने उन्हें फ़ोन पे बताया कि एक वीडियो आई है जो उनकी वालदा, इनके आज़म स्वाति साहब की अहलिया के हवाले से है, और वो इस बात पे वो अपना जज्बात काबू ना रख सके और बड़े तकलीफ़ दे थे। आज़म स्वाति साहब लाहौर में थे तो उनकी बेटी ने यहाँ से उन्हें कॉल की, और फिर बाद में चीमा साहब FIA का बयान आया। वो आप बताएं कि वो FIA के बयान को आपने पढ़ा है? मैं फ्रैंकली उसे सुपरफिशली देखा है, मेरे पास आया था, मैंने एज इट इज़ फॉरवर्ड कर दिया, आज मेरी छुट्टी थी। तो वो FIA ने क्या एग्जैक्टली कहा है, मुझे ये बताएं। इजाज़, मैंने तो हर दोनों वीडियो देखी हैं। अच्छा एक जो आज़म स्वाति साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अच्छा, और जो मुबैना तौर पे जिस वीडियो का वो जिक्र कर रहे हैं वो भी कोई एक सर्कुलेट कर रही थी, मेरे तक भी पहुंची, लिहाजा मैंने दोनों देखी हैं। वो है दूसरे वाली जो है वो तो मैंने FIA का जो बयान आया उसके बाद मैंने देखी है। पहली बात, यानी जो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो वाक़तन बड़ी एक परेशान करने वाली थी। बहुत दुख हुआ कि जिस करब से वो गुज़रे, और इसका एक ट्रॉमा यानी जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो फील कर सकता है, बाकी लोग उसको इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं भी इस कन्फ्यूजन में था, यानी कि एक अपने ज़हन में भी कुछ सवालात थे मेरे ज़हन में कि क्या वीडियो है, या इस मौके पे कि जब जिनको वो मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं वो ख़ुद अंडर क्राइसिस हैं, यानी कि वो एक सारे इल्ज़ाम उनकी तरफ आ रहे हैं, तो क्या वो इस तरह की हरकत वो इस टाइम करेंगे? ठीक। तो मेरे पास तो हर कोई जवाब नहीं था कि मैं उनकी वीडियो जो उन्होंने बात की वो सुनी। लेकिन जब FIA का बयान आया, FIA का बयान ये था कि हमने वीडियो को, जो उन्होंने भी ये कहा कि जो इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रही है, तो हमने उसको एनालाइज़ किया है। अब ये है कि अभी तक आज़म स्वाति साहब ने FIA को कोई वीडियो फ्राहम नहीं की, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रही है हमने उसको एक बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक जो एक एनालिसिस हो सकता है हमने उसका किया है, और हमें वो जैली है। और साथ उन्होंने कहा जी कि ये एक बड़ा संजीदा मामला है, तो आज़म स्वाति साहब को चाहिए कि हमें जो इनके पास वीडियो है वो हमें फ्राहम करें ताकि हम उस पर कोई मज़ीद उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ठीक। जो जिस वीडियो का FIA वाले हवाला दे रहे थे वो ये कह रहे थे जी कि मुख्तलिफ तस्वीरें जोड़ के वो बनाई गई है। ठीक है। और इजाज़ बाद में कोई इत्तेफाक से मुझे भी किसी सोर्स से वो वीडियो पहुंच गई। कोई इंटेलिजेंस सोर्स तो नहीं था? नहीं, अच्छा, इंटेलिजेंस नहीं, यानी कि जो कोई किसी जर्नलिस्ट से मुझे आई। ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक। तो वो वीडियो मेरे पास भी आई है। ठीक है। लेकिन इजाज़ वो वीडियो देखकर कोई भी बंदा वीडियो देखकर उसको पता चल जाता है कि ये जाली वीडियो है। ठीक। यानी कि उसके लिए FIA वाले जो कह रहे हैं ना कि हमने बैनुल-अक़वामी मेयार पे उसको एनालाइज किया है, वो एनालिसिस करने की भी ज़रूरत नहीं पेश आती, सामने नजर आती, क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। तो मुझे इस मामले पर भी बहुत अफसोस हुआ कि अगर ये वही वाली वीडियो है कि जिसका आज़म स्वाति साहब जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है कि वो वीडियो जाली है।
اب یہ ہے کہ وہ سوال یہ اٹھا سکتے تھے کہ میرے خلاف کسی نے شرارت کی ہے، لیکن اس کے لیے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں اس لیے نہیں دے سکتا کہ انہیں پریس کانفرنس میں یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ ایک جیلی ویڈیو میرے بارے میں بنا کے یعنی جو ہے یعنی کہ وہ اس طرح سے جوڑ کے کی گئی ہے تاکہ آگے لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ کس ویڈیو کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اس میں یہ لگا کہ جیسے یہ اور ان کی وائف کی کوئی ویڈیو جو کو بنا رہا ہے، تو وہ تو اب ان پر ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اس پہ کتنا زیادہ ایک ایشو بنا ہے کہ جو سینٹ ہے اس نے اپنی کو کمیٹی بنا دی ہے پارلیمانی لیڈرز کی، اسی طرح جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے وزیر داخلہ کو کہا ہے جی کہ آپ اس پہ انویسٹیگیٹ کریں، ایف آئی اے والے جو ہیں وہ پہلے اس کا جواب دے چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ وہ جس کرب سے بھی گزرے ہیں میں اس چیز کو اکنالج کرتا ہوں، لیکن اسی ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ دیا ہو، آپ کو یہ آپ یعنی کہ اعظم سواتی صاحب کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اور آپ جا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آپ نے لوگوں کو رلا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ کو پہلے کوئی نہ صرف رلا دیا آگے الزام بھی لگا دیے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی انویسٹیگیٹ تو کرنا چاہیے تھا، یا بلکہ اس میں انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک لے پرسن کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ، اور ہم اس مفروضے پر بات کر رہے ہیں کہ جو ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے جو میرے تک پہنچی ہے یا جو ایف آئی اے والے بھی جو بات کر رہے ہیں، مجھے بھی وہ ویڈیو دیکھ کے وہی لگا کہ ایف آئی اے والے اسی کی بات کر رہے ہیں، تو اگر یہ وہی والی ویڈیو ہے تو میرے خیال ہے کہ ان کے پارٹ پر بھی کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ اچھا چیمہ صاحب، میں نا اس پہ اعظم سواتی صاحب کی مائنڈ سیٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ اعظم سواتی صاحب سے اس واقعے کے بعد اور پہلے میری کوئی رابطہ نہیں ہوا، بلکہ جب سے وہ رہا ہو کے آئے ہیں میرا رابطہ نہیں ہوا۔ ارشد شریف کے گھر پہ انہوں نے دیکھا تھا لیکن ملاقات نہیں ہماری ہوئی۔ اعظم سواتی صاحب کے بارے میں مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ لاہور میں تھے اور ان کی بیٹی نے انہیں کال کی، آپ کو بھی پتا، وہ خود بتا رہے ہیں۔ اب میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ ان کی بیٹی نے وہ ویڈیو انہیں نہیں بھیجی، فارورڈ نہیں کی۔ اب ذرا سوچے نا کہ ایک بیٹی یا بیٹا ہے وہ کیسے وہ کرے، تو وہ ویڈیو انہوں نے بھی نہیں دیکھی، لیکن وہ بیٹی رونے لگ پڑی، تو ظاہر ہے باپ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گا یا فیل کرے گا تو وہ بھی روئے گا، اور وہ ایسا ہوا ان کے ساتھ۔ اچھا اگلی میری بات سن لیں، مجھے یہ پتا چلا کہ اعظم سواتی صاحب جب اسی پریشانی میں پھر واپس آ گئے، لاہور سے اسلام آباد آ گئے، اور وہ جب گھر گئے ہیں اور جا کے گھر انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے، مجھے کسی نے یہ بتایا کہ اعظم سواتی صاحب پریشان ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر بیٹھا ہوں، وہ ریگریٹ کر نہیں۔ اچھا اب یہ ہے ٹھیک ہے کہ ریگریٹ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس چیز کو آ کے پبلکلی اس چیز پر وہ بھی افسوس، یہ ریگریٹ جو ہے اس کو پبلک کریں، ٹھیک ہے، کہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ میں نے ایک جیلی ویڈیو چلا دی ہے۔ ٹھیک بات، دیکھیں یہ آپ اعزاز اس کو میرے حلے جو جن پر الزام لگا رہے ہیں ان کا بھی ماضی کوئی ایسا کوئی شاندار نہیں رہا، ٹھیک ہے، ان کے پرسیپشن کے بڑے ایشوز ہیں، اور اگر وہ آج بھی توبہ کریں تو ان کو اس میں نکلتے ہوئے سال لگیں گے، بڑے سال لگیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی ان کے اپنے مسائل ہیں، لیکن ہم اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ جو ہے اسی طرح ایک بے بنیاد قسم کے الزام لگائیں تو ہمارے پاس بھی کوئی مورل سٹینڈنگ تو نہیں رہ جاتی نا۔ نہیں، مورل سٹینڈنگ نہیں رہ جاتی، لیکن عمر آپ یہ دیکھیں نا کہ جب کسی بھی علاقے میں کوئی واردات ہوتی ہے نا تو پولیس والے کیا کرتے ہیں، پولیس والے اس علاقے میں اس واردات کرنے، ایسی واردات کرنے والے جو پرانے لوگ ہیں ان کے اوپر پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ واقعہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا، انہوں نے الزام لگا دیا انٹیلیجنس کے اداروں کے اوپر، فوج کے اوپر الزام لگا دیا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا دیا، تو ماضی میں چونکہ ان کا کردار مجھے بھی پتہ ہے، آپ کا بھی پتہ ہے، وہ ہوتا رہا ہے، اور ہماری چیمہ صاحب ماشاءاللہ سے دونوں جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ٹاپ، سویلین انٹیلیجنس ایجنسی، انٹیلیجنس بیورو بھی، اور جو آئی ایس آئی ہے وہ بھی، یہ بالکل یہ کام کرتے رہے ہیں، اور اس پہ میں ایک دو واقعات ضرور آپ سے شیئر کروں گا، لیکن بعد میں وہ ضرور سنائیں، لیٹ می تو وہ واقعات ابھی بعد میں ذکر کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا، آئی ایگری ود یو، کہ اگر ان کو اس بات کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے، ہی شوڈ کم فارورڈ اینڈ پبلکلی اپولوجائز، اور کہیں کہ یار یہ نہیں، یہ ان کو اگر ہم سنجیدہ لیتے ہیں تو ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ اور ذمہ داری کا مظاہرہ انہیں بھی کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے نا کہ اعظم سواتی نے جب یہ بات کہی تو میں کسی اور کے اوپر نہ شاید کرتا ریاکٹ، میں نے مصطفیٰ نواز کی ٹویٹ دیکھی، اور ظاہر ہے میں ویڈیو بھی میں نے دیکھی تو میں بڑا ڈسٹرب ہوا، تو اس کے اوپر میں نے ریاکٹ کیا، میں نے کہا ویری پینفل۔ تو اب معاملہ یہ کہ پوری قوم ٹویٹ کر رہی تھی،
کہ یہ تو بڑی نہیں تو اس کا دیکھیں نا امپیکٹ تو دیکھیں نا امپیکٹ ہے کہ ان کی ایک بے بنیاد الزام جو ہے اس کا بھی تو ایک امپیکٹ ہے نا. جی ٹھیک. تو کافی دیر وہ پھیلا ہے, بلکہ اس پر میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا جی کہ اس کا ابھی تک جواب نہیں آ رہا. تو تاثر یہ گیا جی کہ ویڈیو اصلی ہے, اب دیکھی کسی نے نہیں ہے. دیکھی آپ کے بقول یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب نے بھی دیکھنے کے بغیر انہوں نے پریس کانفرنس کر مجھے یہ پتا چلا جی. تو یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ فعل ہے ان کے پارٹ پر بھی, ٹھیک ہے. اور ہمیں اس چیز کو بھی ایک پراپرلی ریکارڈ کرانا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پر جو جی چاہے الزام لگا دیں. لیکن چیمہ صاحب اس کے اوپر نا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں نا, پرٹیکولرلی ہماری پولیٹیکل پارٹیز, ان کو 2-3 چیزوں کے اوپر اکٹھے ہونا ہوگا. ایک ویڈیوز کے معاملے پہ اکٹھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسرا ان کو اکٹھا ہونا چاہیے یہ جو لیکیج آڈیو لیک ہو جاتی ہے اس معاملے پہ بھی اکٹھا ہونا چاہیے. اچھا چیمہ صاحب ایٹ دی سیم ٹائم وہ بات کہیں اور سے کہیں اور چلی جائے گی. ان ساری چیزوں کا ہمیں نہیں پتا کون لیک کر رہا ہے, کس نے لیک کیا ہے, لیکن الزام ہمارے اداروں کے اوپر لگتا ہے ماضی کی وجہ سے. اور میں پوری ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, آئی ایس آئی ہے, فوج ہے, آئی بی ہے, ایم آئی ہے, جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, یہ آج جو بھی پولیٹیکل ایک پولرائزیشن کا ماحول ہے اس میں یہ سارے پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے. اچھا الزام کیوں لگ رہا ہے؟ ان کا ماضی ایسا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور لوگ بھی یہ بلیو کرتے ہیں, لوگ بھی یہ بات بلیو کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہوگا. صحیح ہے, لوگ صحیح بھی ہے. اچھا اگر کسی کے اوپر کوئی تشدد کی بات ہو اور کوئی کہے کہ جی میرے کپڑے اتار کے مجھے آئی ایس آئی نے مارا ہے, ایم آئی نے مارا ہے, آئی بی نے مارا ہے, تو یہ بات زیادہ بکتی ہے, یہ زیادہ بکتی ہے بات, اور وہ ریٹنگز آپ کی بہت. ان مسئلوں کا حل کیا ہے؟ صحیح ہے, حل پہ بات کریں. حل چیمہ صاحب بڑے حل کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو اور ان اداروں کو خود آگے بڑھنا چاہیے, اور ان اداروں کو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے سامنے آنا چاہیے, اور یہ ان اداروں کو کہنا چاہیے, اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کو کہنا چاہیے کہ ان اداروں کا ایک قانون بنایا جائے. ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا, آئی ایس آئی کا بھی ایک قانون بنے, آئی بی کا بھی قانون بنے, ایم آئی بھی قانون کے دائرہ کار میں آئے, اور آئی بی بھی قانون کے دائرہ کار میں. جب تک ہمارے یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, نہ وہ زیادہ محب وطن ہے نہ ہم کم محب وطن ہے. اگر یہ پارلیمنٹ کے دائرہ کار میں آ جاتے ہیں تو پارلیمنٹ کی ایک آدھ کوئی کمیٹی بنے گی جو ان سے سوال جواب کرے گی. اب اس میں ایک کریڈٹ دیجئے, ماضی میں یہ اٹیمپٹس ہوتی رہی ہیں کہ ان کو پارلیمنٹ کے دائرہ کار میں لائیں. آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی نے, ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا. جی یوسف رضا گیلانی صاحب نے اٹیمپٹ کی تھی کہ جی یہ وزارت داخلہ, وہ کوئی اٹیمپٹ ٹھیک نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ جو طریقہ یعنی کہ یوسف رضا گیلانی نے جو بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا جی کہ اس کو وزارت داخلہ کے انڈر کر دیا. جی ہاں, وہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے, اس کے اوپر بات. لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں جو صحیح اٹیمپٹ کی تھی وہ ڈاکٹر شعیب سڈل نے ایز اے ڈی جی انٹیلیجنس بیورو کی تھی. انہوں نے ایک باقاعدہ قانون بنایا. اب یہ بھی بات ہے نا کہ ہم جب سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کون سا میرٹ پر کام کرتے ہیں, یہ بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ چیز جو ہے ہماری ایجنسی ہمارے کنٹرول میں آ جائے, ہم اس کو چلائیں. آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کریں, آپ اداروں کو اٹانومس کریں, آپ جو ہے یعنی کہ تاکہ نہ آپ ان کے کام میں مداخلت کریں اور ان پہ آپ یہ چیک لگا دیں کہ وہ بھی آپ کے کام میں غیر ضروری مداخلت نہ کریں, قانون سے باہر نہ نکلیں. چیمہ صاحب میں عرض یہ کروں کہ بالکل ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ پرابلم کرتے ہیں اور ان کی کیپیسٹی کے ایشوز بھی آتے ہیں بعض اوقات. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارے ادارے کسی بھی وزارت دفاع یا وزارت داخلہ کسی بھی وزارت کے انڈر آ جائیں گے تو پارلیمنٹ کو جواب دہ ہو جائیں گے. جب یہ پارلیمنٹ کو چیمہ صاحب جواب دہ ہو جائیں گے, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ان اداروں کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ میری بات سنیں, یعنی وزارت داخلہ وزیر اعظم اس سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ ہے نہیں, تو وزیر اعظم کے انڈر ہیں یہ, نہیں آئی بی ان کے انڈر ہے, آئی ایس آئی ان کے انڈر ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ لانے والی بات ہے نا. کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہے. ٹھیک ہے, میں اب آپ کو جواب دیتا ہوں اس بات کا. پہلی بات یہ ہے عمر کہ آج یہ جتنے سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں یہ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ جو آئی ایس آئی کے خلاف پراپیگنڈا ہو رہا ہے, جو ایم آئی کے خلاف, جو آئی بی کے خلاف پراپیگنڈا ہو رہا ہے, یہ کر کون رہا ہے؟ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو انہوں نے خود جنم دیے تھے. یہ انہی کے گملوں میں لگے ہوئے لوگ ہیں, سیاست میں بھی اور صحافت میں بھی اور سم ٹائمز عدلیہ میں بھی. ٹھیک ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو انہوں نے ہی پالے تھے.
ان کو پیسے دیتے رہے, ان بس کو اس پہ نا مجھے وہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے, کیونکہ ان کو بڑا عشق تھا نا کہ ہم کوئی ایک نئی تھرڈ فورس لے کر آئیں اور یہ کام ہو جائیں گے. ہر آدمی کے ذہن میں اپنے اپنے سلوشن ہوتے ہیں. تو وہ جو جس طرح علامہ اقبال نے کہا نا کہ اقبال تیرے عشق نے بل دیے سب نکال, مدت سے آرزو تھی سیدھا کرے کوئی. واہ, تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کو سیدھا کرنے والے بھی ان کا عشق ہی ان کو سیدھا کر رہے ہیں, کہ جن کو لے کر آئے تھے, جو انہوں نے ایک چیزیں تحلیق کی, وہی چیزیں جو ہیں اب ان کو پیچھے آ رہی ہیں. لیکن چلیں اسی بہانے ریفارم تو ہونی چاہیے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریفارم ہونی چاہیے, جو بات اصل بات ہے. اور میرا جہاں تک اندازہ ہے نا چیمہ صاحب, کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا پریس کانفرنس کرنا, آرمی چیف کا آ کے کہنا کہ جی ہم تو اب سیاسی نہیں ہیں, یہ اس بات کی ایک امید لگ رہی ہے کہ ایز این انسٹیٹیوشن اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل پیچھے ہو جانا چاہیے. آل دو کہ عمران خان صاحب انہیں پیچھے نہیں ہونے دے رہے, ایک الگ ایشو ہے ایز این. اور پھر آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اس فورم کے اوپر ہماری بات فیصلہ ہوا ہے کہ جس نے اگلے 15-20 سال رول کرنا ہے آرمی پہ, اس فورم پہ بات ہوئی ہے. اچھا, اور یہ کریڈٹ جائے گا موجودہ گورنمنٹ کو بھی اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ یہ آگے بڑھیں اور اس کے اوپر ایک قانون سازی کروا لیں, تاکہ اس سے ان کی بھی عزت بنے گی, ان کی کریڈیبلٹی بھی بنے گی. آپ دیکھیں نا سارے انٹرنیشنل ادارے وہ ان کو برا کہہ رہے ہیں. انڈیا میں جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا آرچ رائیول انڈیا, وہ بنایا ہوا ہے. اچھا, وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایس آئی یہ کرتی ہے, یا ہمارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے. تو یہ بہتر, یہ آئیڈیل وقت بھی ہے, جو ان کی کمزوری ہے یہ ان کا آئیڈیل وقت ہے کہ اس کو بہتر کر لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک واقعات ہیں. اور میں ماضی سے لوگوں کی دلچسپی کے لیے, یہ ریفارم جو ہے نا, ریفارم نہیں لوگ سنتے, لوگ جب تک واقعات نہ سنیں. تو میں چیمہ صاحب 2 واقعات ضرور سنانا چاہوں گا. اور یہ واقعات جو ہے نا چیمہ صاحب, یہ ان واقعات کے بعض کریکٹرز نے اور ایکٹرز نے مجھے براہ راست ہی بات بتائی ہوئی ہے. ریٹائرمنٹ ہو گئی ہوئی آئی بی کے ایک افسر نے مجھے بتایا, اور میں کریکٹر کا نام بھی لے دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم ریکارڈنگ کرتے تھے مختلف لوگوں کی, کیونکہ اس وقت آئی ایس آئی بھی ریکارڈنگ کرتی تھی. یہ بات ہو رہی ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں 90s کی بات ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک جرنلسٹ جو ہے, خاتون جرنلسٹ, میں نام بھی لے لیتا ہوں, عروسہ عالم صاحبہ, ٹھیک ہے, وہ پاکستان آبزرور میں کام کرتی تھی اور بڑی دبنگ رپورٹر تھی, اندر کی خبریں لے آیا کرتی تھی. تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر پہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے تھے, ریکارڈنگ لگانے کے لیے گئے. وہ غالباً یہاں پر کسی ایم این اے ہاسٹل میں رہ رہی تھی. اچھا, تو وہاں پر ہم نا خفیہ آپریشن کر رہے تھے, اور وہاں پر جا کے نا سسٹم فٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو جب سسٹم فٹ کر رہے تھے تو ان ایکسپیکٹڈلی عروسہ عالم آ گئی. اچھا, ٹھیک ہے, یہ وہ بندہ بتا رہا ہے جو ادھر موجود تھا, جو یہ سارے کام کر رہا ہے اور ریٹائر ہو چکا ہے, آج بھی زندہ ہے وہ بندہ, ٹھیک ہے. کہتا کہ جی عروسہ عالم جو ہے نا وہ دیکھ کے ہمیں سیخ پا ہو گئی, اور ہمیں انہوں نے بہت برا بلا کہا. انہوں نے کہا کہ تم باہر سے چھپ کے کیوں لگا رہے ہو, آؤ میرے گھر کے اندر لگاؤ, میرے گھر کے اندر لگاؤ. اور انہوں نے بڑا امبیرس کیا ہمیں, اور کہتے ہیں ظاہر ہے ہم پھر ظاہر ہے واپس آ گئے. ایک تو یہ واقعہ ہے جو آئی بی کا ہے. دوسرا واقعہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے والے سے آئی ایس آئی کا, ٹھیک ہے. صحیح ہے. وہ ایک ہمارے جاننے والے ہی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں ان کو, میں نے کافی دفعہ انٹرویو کیا, بریگیڈیئر بلّہ جن کو کہتے ہیں امتیاز, بریگیڈیئر امتیاز. بریگیڈیئر امتیاز صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی, اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی انہوں نے کوئی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کی جو انہوں نے ریکارڈنگ کی ہوئی تھی وہ بھی کوئی اچھی ریکارڈنگ. ظاہر ہے ایک بندہ گھر پہ ہے, وہ کپڑے بھی بدلے گا, وہ اس طرح کی مومنٹس جو ان کی پرائیویٹ مومنٹس تھی ان کی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی. اور وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے منظر عام پر آ گئی کہ جو بریگیڈیئر امتیاز تھے وہ کوئی گفتگو کر رہے تھے, اور گفتگو میں انہوں نے یہ باتوں باتوں میں کہہ دی کہ میں نے اس کی ریکارڈنگ کی ہوئی ہے, اور اس کے والے سے انہوں نے بڑی ایسی گفتگو کی جو میں ادھر آپ کو بیان نہیں کر سکتا, آصف علی زرداری کے بارے میں. اور یہ میں 90s کی بات بتا رہا ہوں. اور ایک انٹیلیجنس افسر, آئی ایس آئی کا ایک فارمر انٹیلیجنس افسر, اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے آصف علی زرداری جب صدر تھے تو تب ہم ان کی ریکارڈنگ کر رہے, صدر جو کہ سپریم کمانڈر ہیں. تو یہ ہمارے لوگ یہ کرتے رہے, اور اس کی وجہ یہ اس لیے کرتے رہے ہیں چیمہ صاحب اگین
کہ ایک تو پالیٹیشینز کے اوپر ایک ڈسٹرسٹ ہے, دوسرا چیمہ صاحب اگین کہ جو چین آف کمانڈ ہے نا وہ پراپر نہیں ہے. چین آف کمانڈ پراپر اس لیے نہیں ہے کہ پراپر قانون کے دائرہ کار میں موجود رہی ہے, تو یہ بڑی بدقسمتی کے اچھا اعزاز, اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا. آپ نے اگر کوئی گیس لگانے کی بھی کوشش کی تو اس کا ذکر نہیں کرنا. نہیں, میں کروں گا. آپ تو ایک اسی طرح کوئی سابق کوئی جو ہیں کسی ایجنسی کے سربراہ ہیں جو کہ سیاست میں بھی ہیں, ٹھیک, اور 2013 میں کوئی وہ نون لیگ والوں کے پاس گئے ٹکٹ کے لیے, ٹھیک, اور انہوں نے آفر کیا ادھر, ٹھیک, انہوں نے کہا جی کہ میں خان صاحب کی کوئی ویڈیو دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات, تو مجھے آپ ٹکٹ دے دیں. اچھا, ہاں, اچھا, تو انہوں نے ان کو بھگا دیا. ٹھیک ہے, شاید وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم کوئی ویڈیو چلائیں گے کو ہماری نکل آئے گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ویڈیوز جو ہیں وہ بعض اوقات یہ لوگ جو ہیں اپنا ایک بہت بڑا ایک زندگی کا ایک اثاثہ سمجھتے ہیں, سرمایہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہاں, تو یہ ہے بڑا انفارچونیٹ ہے. اور یہ ہماری, بھی بتا دیں آپ لوگ, چھوڑیں یار, یہ ہماری ہسٹری, نہیں آپ, ہاں, تو یہ ہسٹری ہے ہماری. ایک اور ویڈیو جو ریسنٹ پاسٹ میں آئی وہ تھے جج ارشد ملک. ہاں, جج ارشد ملک. اچھا چیمہ صاحب, اتفاق سے مجھے علم نہیں تھا اس بات کا, کسی نے وہ مجھے ویڈیو بھیجی اور مجھے کوئی کہا کہ یار ویڈیو دیکھ کے کمنٹ کرو, جس طرح ایک ہوتا ہے. اچھا, میں نے ویڈیو دیکھی تو میں نا حیران رہ گیا کہ یار یہ تو بڑی قابل اعتراض ویڈیو ہے. تو میں نے کہا یہ تم نے کیا بھیج دیا؟ آپ نے بھی غلطی سے دیکھ لی ہوگی, ادروائز تو آپ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتے. تو چیمہ صاحب میں نے اس سے پوچھا, اس نے کہا یہ فلاں بندے کی ویڈیو ہے. اچھا, مجھے یقین نہیں آئی یہ بات. اور چیمہ صاحب وہ بندہ بیچارہ اس ایک ویڈیو کے اوپر اس کو بلیک میل ہوتا رہا اور اس سے فیصلے کروائے گئے, آپ کو بھی اور مجھے بھی پتا, اور خود اس نے یہ باتیں کہی ہوئی اور ان کی باتیں بھی ویڈیو میں موجود ہیں اگین. ٹھیک ہے چیمہ صاحب, یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں. اعزاز ویسے میں ذاتی تو اچھا, اور آخری بات کیا کہ میں بات اپنی ختم کرتا ہوں, بہت سارے اس طرح واقعات سنا سکتا ہوں. چیمہ صاحب, عرض یہ ہے کہ میں نے بعض صحافی بھی دیکھے اور بیوروکریٹ بھی دیکھے جو فخر سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں لیڈر کی, فلاں سیاستدان کی, فلاں افسر کی ویڈیو دیکھی اور ہمیں دکھائی گئی ہے, اور وہ آ کے پبلک اپنے سرکلز میں بھی کرتے ہیں, اور بعض تو ٹی وی پہ بیٹھ کے بے شرمی سے بیان کرتے ہیں. اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے کوئی بھی نہیں دیکھی ہوتی اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ کے آئے. ہاں, بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا اعزاز, ویسے یہ میں اس پہ ایک لائن بول دیتا ہوں اور پھر آپ آخری اس کو کنکلوڈ کر دیجیے. ایک لائن یہ ہے چیمہ صاحب کہ ویڈیو کسی کے پرائیویٹ معاملات کی بنانا, اس کو سرکولیٹ کرنا, دکھانا اور دیکھنا اور بیان کرنا, یہ کنڈیمنیبل ہونا چاہیے, یہ قابل مذمت ہونا چاہیے, اور یہ جرنلسٹوں پہ سب سے پہلے اطلاق ہونا چاہیے. نہیں, آپ جو ہے نہیں کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھی ہے ایک ویڈیو. نہیں, میں نے تو آپ کو بتائی نا کہ مجھے کسی نے غلطی سے آپ نے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. مجھے نہیں تھا پتہ. آپ کو پتہ چلا ہوتا آپ نے نہیں دیکھنی تھی. نہیں چیمہ صاحب, میرے پاس وہ جو ویڈیو آئی تھی وہ اس وقت ایف آئی اے کا ایک افسر تھا, اس نے دی. اس نے مجھے بعد میں پوری بیک گراؤنڈ بتائی کہ بیسیکلی یہ ایک ویڈیو ہے اور ایک وہ ویڈیو ہے جو ان کے بارے میں. اور لیکن اعزاز, آپ ویسے بہت سادہ آدمی ہیں, لوگ آپ کو نا اسی طرح کوئی چیزیں بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے یہ لاسٹ لائن کی ہے نا, میرا اس پر ایک اعتراض بھی ہے. ٹھیک, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو بنانا بھی کنڈیمنیبل ہے, یہ قابل مذمت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ پوزیشن آف اتھارٹی پہ ہیں, ٹھیک ہے, لوگ ان کو اپنا رول ماڈل کنسیڈر کرتے ہیں. وہ ان کا وہی روپ نہیں جاننا چاہتے کہ جو وہ باہر بنے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر وہ اندر اس سے مختلف ہیں تو وہ بہروپیے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا انہیں بھی اپنا کیریکٹر شو کرنا چاہیے کہ وہ جتنی اپنی کمزوریاں شو کریں گی وہ ویڈیو کی ریکارڈ ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ جو ہے کہ اس چیز کا تو انتظار نہ کریں نا کہ وہ ویڈیو بنانا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر آپ باہر آ کے ایک پبلک پرسنالٹیز ہیں یا ان کے کوئی جج ہے یا جو بھی ہے, تو اگر آپ کی یہی کمزوریاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو کوئی نہ کوئی اس عہدے کی کاسٹ ہوتی ہے نا کہ آپ ان کمزوریوں کو اپنے کو کنٹرول بھی کریں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ویڈیو بنانا جو ہے وہ بھی غلط عمل ہے. اور یہ جو ہے نا, یہ صرف جن لوگوں کی ویڈیوز آتی ہیں, ابھی اگر آج جو ہے نا سواتی صاحب کا جب میں نے پہلے ویڈیو دیکھی, اگر مجھے پتہ نہ ہوتا اس کا پس منظر کا, اگر کوئی ان کی کوئی اور اس طرح کی کوئی ہوتی ہے ایکسٹرا میریٹل, مجھے کہ میں جو ہے کہ جدھر ویڈیو بنانے والے کو کنڈیم کرتا ہوں, جن کی بنی ہوتی ہے میں ان کا بھی کوئی ڈیفینڈر نہیں ہوں. ٹھیک ہے, انہیں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے. تو ناظرین, آج کا آپ نے پروگرام دیکھا جو سواتی صاحب سے جو معاملہ شروع ہوا تھا
اور پھر جو ویڈیو کی ہسٹری ہے، پس منظر ہے، یعنی اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا جی آپ پس منظر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا جو پس منظر ہے یہ، اور یہ پرسیپشن کیوں ڈیولپ ہوئی کہ وہی لوگ جو ہیں ایجنسیز والے وہ بناتے ہیں، وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا، اور یہ پرسیپشن ٹھیک ہوتے بھی ٹائم لگے گا، اور اس کے لیے انہیں بھی اپنی پریکٹس کو یہ اب روک دینا چاہیے، یہ معاملہ جو ہے یہ ادھر ہی ختم ہو جانا چاہیے، یہ جو فلم سازی کی صنعت ہے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔